बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, कल का हमने जो प्रोग्राम अपना किया वो महंगाई के इशू पर किया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान लोगों से मुखातिब थे, लाइव कॉल्स उन्होंने ली इस प्रोग्राम में। कुछ लोगों ने बहुत सख्त और चुभते हुए सवालात भी उनसे किए और उसमें जो सर फहरिस्त एक मसला लोगों ने बयान किया वो महंगाई का ही था। और एक खातून ने तो यहाँ तक कहा कि आपने अपनी पहली तकरीर में कहा था आवाम से कि महंगाई कम कर देंगे, आपने घबराना नहीं है, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई तो खुदारा हमें घबराने की ही इजाज़त दे दें। इसके जवाब में वज़ीर आज़म ने फिर से ये कहा कि आपने घबराना नहीं है और हम महंगाई कम करने के लिए बहुत तगोदौ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहरहाल ये तो देखेंगे हम आने वाले दिनों में कि ये हुकूमत महंगाई कम करने के लिए क्या करती है, क्योंकि आवाम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और रमज़ान में हम देखते हैं कि महंगाई अपने अरूज पर चली जाती है। दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिर वही बातें की जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बरसी थी, उनकी बरसी के मौके पर उन्होंने PDM की दीगर जमातों को, जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने के बाद से नाला हैं, ANP को, पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिसेस भेज चुके हैं, उनको PDM से निकालने के तरीके सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि PDM की जिद्दोजहद को पीपल्स पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है। उनको बिलावल साहब ने आज एक बार फिर से ये याद कराया कि आप लोगों से क्यों गिलानी साहब की जीत जो है वो हजम नहीं हो रही। और इस वक्त वो कहते हैं कि इस हुकूमत की असल इश्यूज पर जो अपोजिशन है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बल्कि PDM की दीगर जमातें जो हैं वो अपोजिशन की अपोजिशन कर रही हैं। इन तमाम चीज़ों पर जो आज वज़ीर आज़म ने भी कहीं, बिलावल साहब ने भी कहीं, और इस वक्त जो सियासी मंजरनामा मुल्क का बन रहा है, जैसे बयानात आ रहे हैं कि लॉन्ग मार्च अभी नहीं हुआ तो रमज़ान के बाद हम करेंगे, और PDM ये कहती है कि पीपल्स पार्टी के बग़ैर भी ये तमाम सिलसिला तहरीक जो है वो चलाई जा सकती है। आने वाले दिनों में क्या सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर आइनी और कानूनी माहिर बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज जो वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से लाइव कॉल्स ली, हमने देखा कि पहले भी ये सिलसिला जारी रहा, बराह रास्त कॉल्स, आज बल्कि ज़्यादा ड्यूरेशन जो की थी, ज़्यादा दौरानिए की थी। महंगाई और मईशत किस हद तक आपको लग रहा है कि ये हुकूमत उसको कंट्रोल करने के लिए सही समत में जा रही है? सादिया, ये बड़ा आपने बुनियादी और बड़ा मौजूद सवाल किया, और इस वक्त का सबसे मेरा ख्याल है अहम सवाल यही है, महंगाई का मसला जो है। पर आपकी इजाज़त से बड़ी मुख्तसरन दो बातों पे मैं ज़रा दो मौज़ूआत पे दो चार जुमले कह लूँगा। तो मुझे महसूस होगा कि कुछ मैंने आप ही के प्रोग्राम में कुछ इजाफा किया है। पहली तो बात यह है कि जिस तरह आपने जिक्र किया, आज की बड़ा ऐसा दिन है जिसको हम याद करके दुखी भी होते हैं, गुस्सा भी आता है, और वो है कि आज के दिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, जो कि पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे और सारे बर्रे सगीर में कदावर तरीन शख्सियात में से थे, सारी दुनिया के अहम तरीन अफराद में से थे। वो उनकी एक विजन थी, विजन उनकी सारी इस्लामी दुनिया ने उसको अपना लिया था, उनकी विजन को, और उनको तस्लीम कर लिया था कि वो क़यादत कर सकते हैं इस्लामी दुनिया की। और उन्होंने इस्लामी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम भी दिया और बेइंतहा काम किए गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, और आज के दिन उनको शहीद कर दिया गया, जो जिसका बड़ा दुख और अफसोस है। दूसरी बात ज़रा अच्छी है, मैं समझता हूँ, पर वो मुझे आज बड़ी उसमें इत्मीनान हुआ है। वो मैं उनकी जमात में नहीं हूँ और वो हुकूमत की जमात में है, पर जो फवाद चौधरी वज़ीर टेक्नोलॉजी ने आज फिर ये ऐलान कर दिया कि ईद फलाने दिन और जो चांद फलां दिन नज़र आएगा। और ये जो मुल्ला लोग हैं जो 20 का जाके वो उसपे हबीब बैंक के प्लाजे के ऊपर 22वीं मंजिल पे जाके और दूरबीनें लगा के और देखते हैं, और फिर कहते हैं टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करनी, तो दूरबीन इस्तेमाल कर रहे हैं,
موٹر کاروں پہ وہ وہاں پہنچتے ہیں, ہوائی جہاز پہ دوسرے شہروں سے آتے ہیں, ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں بس صرف تاکہ پاکستان میں ایک عید نہ ہو. آپ کو معلوم ہے, مجھے کسی نے بتایا کہ گزشتہ 17 سال سے 2 عیدیں کم از کم ہو رہی ہیں, اور یہ ایک دفعہ صرف جی جی ایک عید ہے بالکل خیبر پختونخوا میں بھی اور باقی پاکستان میں بھی, اور گزشتہ 58 سالوں میں سے صرف 2 مرتبہ ایک عید ہوئی ہے. اور یہ اوپر جا کے کیا ہمیں عندیہ دیتے رہے, ان کو اگر شہادت ملتی رہی ہے خیبر پختونخوا سے تو یہ رد ہی کرتے رہے, کیونکہ خیبر پختونخوا اپنی عید مناتا رہا, ہم اپنی عید مناتے رہے. انہوں نے 2 پاکستان تو یہ بنا رکھے بالکل تھے. صحیح ہے, بڑا المیہ ہے, 2 عیدیں ہوتی ہیں ملک میں. اور میں مبارکباد تو آپ دیتا فواد ہوں چودھری کو ایک کریڈٹ دیتے ہیں. فواد چودھری کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے یہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے, سیدھا سائنس کا مسئلہ ہے. سارے عالم اسلام میں ایک وقت پہ یا عالم اسلام کے مختلف حصوں میں ایک وقت پہ ایک نماز ہو سکتی ہے, اور اس سے بڑی برکت پڑے گی اسلامی دنیا اور اسلام مسلمان قوم میں. تو یہ 2 باتیں تو میں کرنا چاہتا تھا آپ کی اجازت سے. بالکل صحیح. اب رہی بات, نہیں, بہت اچھا کیا آپ نے یہ دونوں چیزیں جن کا ذکر کر دیا. بلکہ بھٹو صاحب کی برسی کے حوالے سے تو مزید آگے جا کے میں آپ سے اور بھی سوالات کرنا چاہوں گی پروگرام میں, لیکن ذرا وہ مہنگائی والے ایشو پہ آ جائیں. حکومت کی جو ڈائریکشن ہے معیشت کے حوالے سے, بلاول صاحب بھی بات کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں, باقی جماعتیں بھی بات کر رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ابھی بھی نہ گھبرائیں کیونکہ ہم لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, گھبرانے کی اجازت آج بھی انہوں نے نہیں دی عوام کو؟ گھبرانے کی طاقت کی اجازت تو وہ کیا دیں گے, کیونکہ حالات تو لوگوں کے بس سے باہر چلے گئے, بالکل باہر چلے گئے. اور اس قدر مہنگائی ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو مار کے خود پنکھ کے ساتھ اپنے آپ کو ٹانگ کے اور خودکشی کر رہے ہیں. بڑی نہروں میں مائیں اپنے بچوں کو پھینک کے پیچھے ان کے چھلانگ لگا کے ڈوب رہی ہیں. تو یہ حالات تو بہت بگڑے ہوئے ہیں. یہ وزیر اعظم صاحب کا کہنا صرف کہ جی آپ فکر نہ کریں, گھبرائیں نہیں, یہ تو ان کے لیے ان کو اس کے لیے باقاعدہ پروگرام بنانا کرنا پڑے گا. دیکھو, پیپلز پارٹی نے ایک پروگرام دیا تھا جو کہ بڑا مقبول بھی ہوا اور دنیا میں تسلیم کیا گیا. مثال کے طور پہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو تھا, اس میں ایک پاورٹی ایلیویشن کے عنصر تھا, جو آپ کے خزانے میں ساکت وہ تو ابھی بھی چل رہا ہے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر چلا رہی ہیں, وہ چلا رہی ہیں, نام تبدیل ہو گیا بس. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک اس میں بہت سارا اور کچھ آ جانا چاہیے تھا. 5 سال اس میں گزرے ہیں نواز شریف کی حکومت کے, 5 سال یہ 3 سال ان کے ہو گئے ہیں تقریباً. جو عمران خان ہے 8 سال کے اندر اس میں نئی جہتیں آنی چاہیے تھیں, نئے پروڈکٹس آنے چاہیے تھے, نئے طریقے سے عورتوں کی جو کمائی ہے اس میں اضافے کے اور ان میں ہنر کے. بٹ آپ کو یاد ہے جب یہ حکومت آئی, ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے پھر عوام کو بتایا, ایک لمبی فہرست انہوں نے بتائی, پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ تھے جو پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ جو ڈیزرونگ نہیں تھے ان کو وہ پیسہ جا رہا تھا. کچھ سرکاری ملازمین تھے, ان کے نام تھے, ان کی فیملیز, ان کے خاندانوں کے نام تھے, اور وہاں پہ وہ امداد جا رہی تھی. جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک پہنچ نہیں رہی تھی. بہت بڑی تعداد میں وہ ایک فہرست جاری کی گئی تھی ان کی. جی بالکل بجا, بالکل آپ نے بجا کہا, اور ثانیہ نے یہ کہا تھا اور فہرست بھی دی تھی. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ پارٹی کو چھوڑ دیں, پارٹی پیپلز پارٹی پاور میں ہو, نواز شریف پاور میں ہو, عمران خان با اقتدار ہو, ہماری بیوروکریسی میں بھی ایسے ایلیمنٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. آپ کا ایک انتقال 2 مرلے کی زمین کا نہیں ہو سکتا جب تک آپ پٹواری کو پیسے نہ دیں. آپ موٹر سائیکل پہ بغیر لائسنس کے, بغیر نمبر کے دنیا میں پھرتے رہیں, سارے شہر میں پھرتے رہیں, آپ کا چلان نہیں ہوگا اگر آپ نے پیسے دے رکھے ہیں. تو یہ تو رشوت کا تو بہت ہی گھناؤنا
ہمارے ہاں. اور یہ میں یہ کہتا ہوں ثانیہ نے اگر یہ لوگ پکڑے تھے تو اس وقت تک ان کو سزائیں ہو چکی ہونی چاہیے تھی. جی ان کو پیسے واپس وصول کیے جانے چاہیے تھے. یہ بتا دیتے اعلان کر بالکل دینا صحیح ہے. ہاں نہیں. یہ زبردست بات آپ نے کی کہ ان کو سزائیں ہو جانی چاہیے تھی, صرف فہرست کا جاری کر دینا کافی نہیں ہے. اچھا اعتزاز صاحب مجھے یہ بتائیں, ابھی کیونکہ بیوروکریسی کا ذکر ہوا, ہم ہر دور میں یہ تو بات کرتے ہیں کہ اس ملک کو ڈکٹیٹرشپ نے, آمریت نے بڑا نقصان پہنچایا ہے, لیکن یہ جو بیوروکریٹس ہیں, جو بیوروکریسی ہے, ابھی ریسنٹلی جو رپورٹ آئی جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی, اس میں بھی جس طریقے سے انہوں نے لکھا کہ بیوروکریسی تعاون نہیں کرتی, ان کے عدم تعاون کی وجہ سے ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے, ملک کی بدنامی ہوتی ہے, مالی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس پہ کیوں ہر کوئی بات نہیں کرتا کہ بیوروکریسی نے بھی اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. وہ عمران خان جو پاور میں آنے سے پہلے ان لوگوں کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے, ان کے پاس بھی ظاہر آپشنز نہیں ہیں. جب حکومت میں آئے تو پھر انہی لوگوں کو جو ماضی کے دور میں شاید نواز شریف یا شہباز شریف نے بھرتی کیے ہوئے تھے, انہی کو لگانا پڑتا ہے انہیں, اور پھر کہیں پر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو وہ شخص تھا جو شہباز شریف کے یا نواز شریف کے دور میں جس کو تعینات کیا گیا تھا. بڑی بدقسمتی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں جب وزیر داخلہ تھا اور بی بی شہید کی پہلی حکومت میں وزیر قانون بھی تھا, وزیر داخلہ بھی تھا, اور ہم اس طرح پھرتے تھے سیکریٹریٹ میں یا اسلام آباد میں جس طرح ہم کوئی ہمارا قد 5.5 فٹ ہے, اور جو گریڈ 22 کا سیکٹری ہمارے ماتحت ہے اس کا قد 7.5 فٹ ہے, اور وہ بھی اسی طرح پھرتے چلتے تھے. اتنا اس دن سے ہی وہ اپنا, اگر اس کو تھوڑا سا تاریخی پس منظر دیکھیں آپ, 14 اگست 1947 کا دن لے لیں. 14 اگست 1947 کو سمجھا تو یہ جاتا ہے, کہا تو جاتا ہے ہم آزاد ہو گئے. اس رات میں ایسا کوئی جادو ہوا, کوئی ایسا سوئچ آن ہو گیا کہ لوگ جن لوگوں نے 13 اگست کو برطانوی جھنڈے کو سلوٹ مارا تھا, انہوں نے چونکہ 14 اگست کو پاکستان کے جھنڈے کو سلوٹ مار دیا تو اس لیے آزادی ہو گئی, ہم آزاد ہو گئے, اور یہ وہ ہمارے ماتحت ہو گئے. وہ جو انگریز کے افسر تھے جو ہمارے ماتحت نہیں تھے, انگریز کے افسر ہمیں ماتحت رکھنے کے لیے, ساری افسر شاہی کا مقصد یہ تھا کہ نو آبادیوں میں اور کالونیز میں جو نیٹیوز ہیں, جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں, ان کو دبا کے اور برطانوی راج کے زیر رکھا جائے. یہ اب 13 اگست اور 14 اگست کی ایک رات میں کوئی فرق پڑ سکتا تھا؟ ان کا ذہن آج تک وہی ہے. ان کے لیے اسپیشل اکیڈمیز ہیں, ان کے لیے اسپیشل کورسز ہیں, ان کے لیے اچھا پھر ان کے لیے یہ ان کی ایک, ان کو جس طرح انگریز والا نصاب ہے وہی نصاب چل رہا ہے کہ انگریز یہ چاہتا تھا اپنے سلیکٹ کیے ہوئے بابوؤں کو یہ ان کے ذریعے یہ سوچ پھیلائے کہ جو مقامی لوگ ہیں یہ حکمرانی کے قابل نہیں ہیں. اس لیے انگریز نے 200 سال یہاں لگایا. دا وائٹ مینز برڈن, جو ایک گورے کا ایک اس کی زمین پہ ایک وزن بوجھ رکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے, یا جو ان کی کوئی طاقت نے, کہ انہوں نے یہ محکوموں کو آہستہ 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 اس درجہ لانا ہے کہ ان کے قریب تر ہو جائیں اور وہ کچھ حکمرانی کر سکیں. لیکن یہ کرنا کس نے ہے؟ یہ اس بیوروکریسی نے کرنا ہے. وہ آئی سی ایس والے لوگ, وہ انڈین پولیس سروس اور میجسٹریز پولیس سروس اور سول سروسز, ان کا مقصد یہ تھا. اور جو ان کے ریونیو سائڈ پہ تھے, مالیاتی ادارے جو تھے, جن میں نیچے پٹواری ہے, اس نے مالیہ جمع کرنا ہے, اس نے وہ رقم جمع کرنی ہے, اس نے وہ فصل جمع کرنی ہے. وہ بھی ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ یہ ان نیٹیو سے, مقامی لوگوں سے چھین کے, اور ہم مینچسٹر میں جا کے مل جو لگی ہے کپاس ہماری را کاٹن, وہاں جا کے اور وہاں دو.
تو یہ سارا نظام ہی ایسا تھا. نظام میں نے تبدیلی نہیں لائی, کوئی تبدیلی مائنڈ نہیں سیٹ لائی. آج بھی وہی ہے, وہ تبدیل نہیں ہوا, وہ نظام, وہ سسٹم کا حصہ یہ لوگ آج بھی اسی جیسے ہیں. آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک سے واپس آئیں گے. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اعتزاز صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جس طریقے سے گیلانی صاحب کے سینٹ میں قائد حزب اختلاف بننے کے بعد پی ڈی ایم میں دراڑیں پڑ چکی ہیں, بلاول صاحب بھی بڑی کھری کھری سنا رہے ہیں پی ایم ایل این کو, وہاں سے مریم صاحبہ کے ان کے دیگر رہنماؤں کے بیانات بھی آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکالنے کی بات بھی کر رہے ہیں. آپ نے ہمیشہ پی ایم ایل این کے حوالے سے, اسپیشلی شریفز کے حوالے سے یہ کہا کہ ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ دے کانٹ بی ٹرسٹڈ. تو یہ جو موقف آپ کا اس وقت تھا, اس وقت پی ڈی ایم جب بن رہی تھی تب آپ نے اپنی لیڈرشپ تک پہنچایا تھا؟ جی سعدیہ, بالکل پہنچایا تھا, اور میں نے پبلکلی بھی اس کو سٹیٹ کیا تھا. کوئی میں نے لیڈرشپ کو تو بارہا پہنچایا تھا. میں تو دعا کرتا تھا کہ ان کو کوئی تلخ تجربہ نہ ہو, پر تلخ تجربے ہوئے. آپ یہی دیکھیں اس تھوڑے سے عرصے میں وہ بات وہ پرانی ہوئی گو کہ مریم بی بی نے کہا کہ جی میرے تو کوئی اثاثے ہی کوئی نہیں ہے, نہ پنجاب میں, نہ انگلستان میں ہے, نہ پاکستان میں ہے, میرے تو اثاثے ہی کوئی نہیں ہے. جی. ان 1400 ایکڑ کی زمین کا آج کا حساب دینے میں ان پتھر مارتی ہیں جب بلا لیتا ہے نیب, تو نیب کو مطلب ڈرانے دھمکا کے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں. دوسرا آپ دیکھیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں تو ضمانت نہیں کراؤں, آپ نے خود کہا تھا, اور یہ چند دن پہلے, کہ میں تو ضمانت نہیں کراؤں گی, آؤ مجھے پکڑنا گرفتار کرنا, کسی کی ہمت ہے تو گرفتار کرو. خود جا کے آپ نے ضمانت کرا لی, آپ گئیں ضمانت کرانے کے لیے. تو آپ نے کہا کہ, اور میاں صاحب نے کہا کہ کوئی کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو نہیں ملے گا, کوئی کسی فوجی کو نہیں ملے گا, اور آپ سفارت کاری کرتے رہے زبیر کے ذریعے, جس میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ زبیر کیوں گیا ہے کہ آرمی چیف کے پاس, کیا پیغام لے کے گئے, کیا بات ہوئی. اب یہ تو اپنے کسی اور اپوزیشن جماعت کو نہیں پتا تھا, یہ کسی اور کو نہیں تھا پتا. ان کے اپنے یہ جو جب چاہتے ہیں ان کے ارادے کہ انہوں نے گجرانوالہ میں یہ تقریر کرنی ہے, اور وہ تقریر بے شک کرتے, پر اعتماد میں لیا ہوتا. دوسرے لوگ اپنی اپنی تقریر اسی پھر لیول کی کر دیتے ہیں, تاکہ یہ جلسوں کا یہ اصول ہے. میں نے اگر تقریر بڑی تیز کرنی ہو, میں اپنے دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی میری تقریر تیز ہوگی, تم بھی تیز ہونا چاہو تو تیز ہو جاؤ, تاکہ یہ نہ لگے ایک آدمی آگے بھاگا جا رہا ہے اور باقی آر ڈریگنگ دیئر فیٹ. یہ باتیں آپ کوئی ایک مرتبہ کی ہے, اس طرح کی پریشانی دی ہے مسلم لیگ نواز نے. میں خود امین ہوں 3-4 باتوں کا, پر میں وہ ابھی بتانا نہیں چاہتا. جب میں ان کو کوئی وکیل نہیں ملتا تھا تو انہوں نے مجھے وکیل کیا تھا. تو پر میں تو ان کو اپنی پارٹی کو یہ میں نے تو وارن کیا ہے کہ شریف. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی دیکھیں, آپ نے جیسا زبیر صاحب کا ذکر کیا کہ وہ ترجمان تو مریم بی بی کے ہیں اور نواز شریف صاحب کے ہی ہیں, ان کو بھیج دیا گیا سفارت کاری کے لیے کہ جی معاملات درست کر دیں, یا جو بھی ہے, جو بھی سلسلہ اس وقت چل رہا تھا. اب بھی کچھ جو اطلاعات یا خبریں, رومرز, افواہیں آتی رہتی ہیں کہ جی مریم صاحب ابھی باہر جانا چاہتی ہیں, وہ کبھی سرجری کا کہا جاتا ہے, کبھی کچھ کہا جاتا ہے. حکومت بھی کہتی ہے کہ اگر آج ان کو باہر بھیج دیں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہو, یہ جو شور شرابہ شروع کیا ہوا ہے. آپ کو کہیں ایسی اطلاعات ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ ابھی کہیں نہ کہیں کچھ بیک ڈور نیگوسیشنز چل رہی ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے؟ میں نے گزشتہ 1985 سے تو کم از کم میاں صاحب کے آس پاس سیاست کی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کے ساتھ کی ہے
یا ان کے مخالف ہی صرف کی ہے، آس پاس کی ہے. COD میں ہم اکٹھے بھی ہو گئے تھے، ساتھ بھی ایک ساتھ ہو گئے تھے، ایک ارادے باندھ لیے تھے کہ ایک ساتھ چلیں گے، ایک سیاست کا 90 کی دہائی کا جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے تھے وہ سلسلہ چھوڑیں گے. ہم بڑے اس میں خوش تھے، راضی تھے کہ اس قسم کا ایک میثاق، نیا میثاق جمہوریت ہوا ہے. میں ان کے آتھرز میں ڈرافٹنگ کرنے والوں میں تھے. ہمارے پیپلز پارٹی کی طرف سے سینیٹر صفدر عباسی، رضا ربانی صاحب، سینیٹر رضا ربانی اور میں، ہم نے فائنل یہ بنایا تھا. ہماری طرف سے، پھر دوسری طرف سے بھی ان کے 3 تھے، اور بڑی پر امید تھے. پر میاں صاحب نے کیا کیا؟ کالا کوٹ پہنا، کالی ٹائی لگائی اور افتخار محمد چودھری صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ میمو گیٹ لکھا گیا ہے اور غدار ہے جو صدر ہے مملکت کا آصف علی زرداری، اور اس کو گرفتار کیا جائے اور ہٹایا جائے، اور یہ جو اس میں یہ مداخلت مانگ رہے ہیں امریکہ کی. اور کہاں سے وہ باتیں بنا لی؟ کدھر ہے وہ الزام؟ کس نے وہ الزام ثابت کیا؟ کیا اس کہانی کا، کیا اس افسانے کا کیا بنا؟ آپ نے اگر الزام لگائے ہیں تو وہ کیسز بنائے آپ نے کرپشن کے کیسز پہ آپ کو واقع آپ لائیں، ثبوت لائیں. اگر ثبوت ہوگا، ہم نہیں کہیں گے کہ بھئی ہم کوئی ثبوت کو ہوتے ہوئے بھی کسی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہم ثبوت یہ کیسز اس وقت بنے، آج بلکہ وہ بلاول صاحب ذکر بھی کر رہے تھے کہ میرے پہ بھی کیسز بنے، زرداری صاحب پہ، خورشید شاہ پہ، فریال تالپور صاحبہ پہ. انہوں نے یاد دلایا PMLN کو کہ یہ 2016 میں کیسز بنے. وہ کہتے ہیں ہم تو ذکر نہیں کرتے، نون لیگ نے بنائے تھے ہمارے پہ کیسز. لیکن یہ PMLN جو آپ بات کر رہے ہیں، obviously PMLN کی ہسٹری رہی ہے، تاریخ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر کے چلتے رہے ہیں، یا ان کے ساتھ معاملات طے کر کے. شہباز شریف صاحب، چودھری نثار صاحب کی رات کو جا کے ملاقاتیں وہ بھی آن ریکارڈ ہیں. بٹ اب PMLN مریم صاحبہ جو ہیں وہ یہ تاثر دیتی ہیں کہ ہم نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہم تو ان کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ، جو بار بار سینٹ انتخاب میں بھی کہا کہ باپ کے کہنے پر، باپ کے لوگوں سے آپ نے ووٹس لے لیے، تو یہ بار بار اب وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آ گئی ہے ان کی جگہ پر. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، باپ سے کہ ووٹ جو لیے ہیں پیپلز پارٹی نے، مجھے بھی اس کا دکھ ہوا ہے. اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. مسلمہ اصول ہے، مسلمہ، اور اس میں کوئی، میں 2 مرتبہ لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں رہا ہوں. تو اس مسلمہ اصول ہے. 1973 سے پاکستان میں اپلائی کیا جا رہا ہے، 1949 سے بھارت میں اپلائی کیا جا رہا ہے، اور امریکہ میں 2 صدیوں سے اپلائی کیا جا رہا ہے کہ جس جماعت کے ممبر، اپوزیشن کی جماعتوں میں سے جس جماعت کے ممبر سب سے زیادہ ہوں، یہ نہیں کہ وہ اکثریت ہو، یہ نہیں کہ وہ عددی اکثریت ہو، باقی سب اگر 30 ہیں تو اس کے 32 ہوں، اگر اس کے 16 ہیں اور باقی کسی کے 16 سے زیادہ نہیں ہیں، تو پھر اس کا یہ حق ہے کہ اس کا لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. تو اس میں تو کوئی بے اصولی کی کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. مجھے اس لیے، اس وجہ سے میں نے تو کہا، نون لیگ کہتی ہے کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا PDM کے اجلاس میں. وہ کہتے ہیں وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ اپوزیشن لیڈر کی نشست جو ہے وہ PMLN کو دی جائے گی. کسی اندازے سے، کسی اصول سے وہ نہیں بنتی تھی. اگر بنتی ہوتی تو پھر تو میں، کسی اصول سے نہیں بنتی تھی. وہ تو پیپلز پارٹی کا رائٹ تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے 23 سینیٹر تھے اور مسلم لیگ کے 21 تھے. ختم ہو گئی بات. باقی اگر آپ ملا کے سارے ڈال بھی دیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ، تو دیکھنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ممبر کس پارٹی کے ہیں، یہ نہیں کہ کس کے اکثریت ہے وہ لیڈر دی اپوزیشن کے لیے. تو اب نہیں لینے چاہیے تھے ہمیں، کوئی ضرورت نہیں تھی. پر یہ مسلمہ اصول ہے. میاں صاحب نے اور مریم بی بی نے، انہوں نے کیا کیا؟ اب آپ دیکھیں نا،
یہی بات ہمارے سے خفیہ رکھ کے آپ نے جا کے پنجاب میں تو سمجھوتا کر لیا عمران خان سے. آپ کہتی ہیں میں اس کو تسلیم نہیں کرتی. بلا مقابلہ سارے سینیٹرز منتخب ہو گئے. آپ نے اور ایک سینیٹر ان کو دے دیا, گورنمنٹ سائڈ کو ایک سینیٹر دے دیا آپ نے. کامل علی آغا کا جو ووٹ تھا وہ سیٹ تھی. کامل علی آغا ایک اچھا آدمی ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں, اور انہوں نے یہ نہیں لیا, وہ انہوں نے میرا نہیں خیال کہ کوئی پیسے دے کے لیا ہے, ان کو مسلم لیگ نواز نے دیا ہے سیٹ, اور وہ گورنمنٹ کی سیٹ ہے. اب یہ اور ہمیں نہیں اعتماد میں لیا گیا. ہمارے ووٹ تھے, ہمارے ووٹ گنتی میں کم تھے. اگر کسی کو سیٹ دینی تھی تو وہ جو ووٹ مریم بی بی نے جا کے عمران خان کو دے دیے, وہ ہمیں دینے چاہیے تھے, ان پہ ہمارا حق بنتا تھا. ہم نے پھر بھی اس پہ کوئی اتنی لہت و لال نہیں کی. ہم دکھ تھا اس بات کا, پر ہم نے کہا کہ یہ ایک اتحاد ہے, یہ چلتا رہے. مولانا صاحب نے کچھ بیچ میں کردار ادا کیا, پر اب مولانا صاحب بتائیں کہ اگر فرض کیجئے 3 کینڈیڈیٹس ہیں اور 2 میں مل جانے سے سیٹ مل سکتی ہے اور تیسرا باہر رہ جاتا ہے, تو کیا مسلم لیگ نواز کو عمران خان سے ملنا چاہیے تھا یا پیپلز پارٹی سے ملنا چاہیے تھا؟ مطلب کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پیر کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی سے بات نہیں ہم کرتے, ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اب لانگ مارچ بھی obviously ملتوی ہوا. پی ڈی ایم پیپلز پارٹی سے ہٹ کے کہتی ہے کہ جی ہم یہ لانگ مارچ نکال سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کے بغیر ہم تحریک آگے رکھ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کا سی کا اجلاس ہونا تھا, وہ بھی ملتوی ہو گیا, نہیں ہوا, جس پر احسن اقبال نے یہ کہا ہے کہ یہ اجلاس ملتوی ہونا پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ڈی ایم چھوڑنے کا اعلان ہے. اس پہ بھی میں آپ کا موقف جانوں گی کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام میں اعتزاز احسن صاحب سے آج ہم بات کر رہے ہیں. اعتزاز صاحب, پیپلز پارٹی کا سی کا اجلاس ہونا تھا جو کہ ملتوی کر دیا گیا, جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ آیا جو مولانا صاحب نے ایک شرط عائد کی ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے استعفے دے دیے جائیں اپوزیشن کی طرف سے, پیپلز پارٹی وہ استعفے دے گی یا نہیں. اس پر احسن اقبال نے کہا ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ پیپلز پارٹی نے گیم سے الگ ہونے کا, پی ڈی ایم سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ کیوں سی کی میٹنگ ملتوی کی گئی ہے؟ میں اس کا امین نہیں ہوں, میں نے پوچھا نہیں. مجھے اطلاع آج دوپہر کو ہی ملی ہے, یہ جو ٹیکسٹ میسج کے طور پہ آتی ہے کہ کل جو میٹنگ تھی وہ ملتوی کر دی گئی ہے. آج میں ذرا ریلیکس کر رہا تھا اتوار کے دن, اور چونکہ دوسری ڈوز بھی لگوا چکا ہوں, اور سب دوستوں کو کہتا ہوں سب لگوائیں ڈوز ٹیکے کی, تو اس پہ ذرا آج میں نے کوئی سیاست میں نے الجھا ہی نہیں ہوئے, تو آپ کے پروگرام میں آ کے الجھ گیا ہوں سیاست سے. آج آرام سے گوشہ نشینی میں. اچھا, ورنہ آپ ٹھیک آرام کا دن تھا آپ کا, سی کی میٹنگ ملتوی ہو گئی, آپ نے کہا میسج آ گیا تھا, بس آپ اپنی جو ویکسین ہے اس کے بعد آپ آرام کر رہے تھے. چلیں شکریہ, پروگرام میں آپ نے ٹائم دے دیا, لیکن مجھے یہ ضرور جاننا ہے آپ سے کہ پیپلز پارٹی کے آگے کے ارادے اب کیا ہیں. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں, پی ڈی ایم والے, نون لیگ کہتی ہے کہ جی ہم نکال دیں گے اے این پی کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی, شو کاز نوٹسز ویسے ہی جاری کر دیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہم نے بنائی ہے پی ڈی ایم, تو ہمیں ہی آپ کیسے نکالیں گے. تو پھر الگ ہو گئی ہے باقی جماعتوں سے, پی ڈی ایم میں شامل دیگر اپوزیشن جماعتوں سے پیپلز پارٹی نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا. فیصلہ تو ایسا سچ نہیں کیا, پر غالب امکان یہی لگتا ہے کہ اگر اس بات پہ پی ڈی ایم اتر آئی ہے. یہ پی ڈی ایم والے تو لگتا ہے کہ ان کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے کسی اتحاد کا. یہ الحاق نہیں ہوا جماعتوں کا, یہ اتحاد ہے. ان کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے اتحاد کا. ہمیں تجربے ایم آر ڈی کے تھے, جب ہمارے
کہتے تھے یہ اب چیف منسٹر بن کے بیٹھے تھے اور منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، اور ضیاء الحق کی ساری نرسری تھی جو لگائی ہوئی تھی، جو آج سارے ہمارے سے سامنے یہ باتیں یوں کرتے ہیں، اور ہم جیلیں کا اور مار کھا رہے تھے پولیس کی. یہ بات کرنا کہ جی یہ اس کو شو کاز نوٹس دے دیں گے، وہ شو کاز نوٹس آپ دیتے ہیں ایک شخص کو، آپ ایک جماعت کو شو کاز نوٹس نہیں دے سکتے. نہ کبھی میں نے سنا ہے کہ جی ہم پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو شو کاز نوٹس دیں گے. یہ خبر نہیں مولانا نے بھی بات کیا کہ کہاں سے مولانا دیتے ہیں. مولانا کو تو علم ہونا چاہیے کہ یہ اتحاد جو ہوتے ہیں اس میں ہر کوئی برابر ہوتا ہے، all are equal. جس کو صدارت ملتی ہے وہ ہی از جسٹ فرسٹ امنگ ایکولز. وہ اس کے کوئی علیحدہ اختیارات نہیں ہوتے کہ مجھے اٹھا کے کہے جی پارٹی کو ہم نے شو کاز نوٹس دیا ہے، اس نے جواب نہیں دیا، نکال دیا. شو کاز نوٹس افراد کے لیے ہوتا ہے. بھئی تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا، تم نے یہ کیوں کیا. کسی آپ جماعت کو شو کاز نوٹس دیتے ہیں، وہ جواب دیتی ہیں کہ جی آپ کے شو کاز نوٹس کو ہم نہیں تسلیم کرتے، ہم تو اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی بات مانتے ہیں، آپ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے. تو کیا رہ جائے گی، کیا باتیں. یہ بچوں کے ہاتھ میں انپریپیئرڈ ہے پالیٹکس کے لیے. ابھی بھی مریم بھی ابھی آئی ہیں، دلیر بہادر ہے، بھائی اس کے ڈرپوک چھپے ہوئے بھاگے ہوئے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان بھائیوں پہ کہ بہن آ کے دھوپ میں اور مقابلے میں کھڑی ہے اور ایک بہادری کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ باقی سارے اس کے پیچھے اس کے مطلب جھک کے اس کے پیچھے سائے میں چل رہے ہیں. اس کا بھی ذہن کچھ خراب کر رہے ہیں، پر وہ بھی اسی طرح کی بات یہ ویسے بلاول صاحب نے یہ جو کہا تھا کہ ٹھیک ہے استعفوں کی اگر آپ شرط رکھتے ہیں تو ہم بھی دے دیں گے، استعفوں کے بارے میں سوچ لیں گے، لیکن ہماری شرط پھر یہ ہوگی کہ پہلے نواز شریف کو واپس آنا چاہیے ملک میں. اس کا جواب تو نون لیگ نے دے دیا ہے کہ وہ تو نہیں آئیں گے علاج کرائے بغیر. اور سعدیہ تحریکیں نہیں چلتی اگر لینن باہر بیٹھا رہا ہے جرمنی میں تو انقلاب نہیں آ سکتا روس میں. اگر گاندھی باہر بیٹھا رہا ہے ساؤتھ افریقہ میں تو ہندوستان کا ہی آزادی نہیں ہو سکتی. اور اگر قائد اعظم محمد علی جناح 1935 میں واپس نہ آئے اور وہ لندن میں بیٹھ کے پورا آسائش زندگی گزارتے رہتے تو کوئی مسلمان قوم آزاد نہ ہوتی بر صغیر میں. آپ کو آنا پڑتا ہے. میاں صاحب کہاں پناہ گاہ میں جا کے بیٹھتے ہیں اور اپنی بیٹی اپنی کو بھی ایک خطرے میں ڈال دیا. مجھے تو اس کی جان کی واقعتاً فکر رہتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ لوگ ہیں. وہ یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کھپے نہ کھپے والی بات تو نہیں ہوگی. یہ کوئی ایسی بات بھی خدا نہ خواستہ مریم پہ نقصان پہنچاتا ہے. پر یہاں لوگ پاگل ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں ضرور. لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اس سے آپ مریم کی بات کر رہے ہیں، وہ تو نواز شریف صاحب کی واپسی پہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جی اس لیے واپس نہیں آئیں گے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ملک واپس آ گئے تو. اب یہ خطرہ تو اب ذوالفقار علی بھٹو نے اگر اس خطرے کو دیکھا ہوتا تو وہ تو اس نے تو کہا تھا میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا، انسانوں کے ہاتھ مرنا چاہوں گا. یہ بے نظیر ہماری تو دیکھیے نا روایت ہی اور ہے. ہماری تو بے نظیر جب اس نے مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی یعنی مارشل لاء لگا دیا، دوبارہ مارشل لاء پہ مارشل لاء لگا دیا، ججوں کو گرفتار کر لیا، وکلاء کو ہمیں بھی گرفتار کر لیا. تھانوں میں ہم فرش پہ سوئے ہوئے تھے اور ہمیں اطلاع ملی جس وقت کہ بی بی آ گئی ہے. وہ 3 تاریخ کو ہی چل پڑی، 4 تاریخ کو وہ پاکستان پہنچ گئی تھی. اب یہ کہیں گے کہ آپ ان کا بھی وہی حشر کرانا چاہتے ہیں. ہم کسی کا یہ حشر نہیں کرانا چاہتے، بالکل نہیں کرانا چاہتے. ان کے لیے دعا گو ہیں. اور پھر یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں اور جو لوگ زیادہ اس میں سخت کوش ہیں ان کو آگے رہنے دیں. یہ تو نرم، یہ تو جیل میں ڈالا اس نے پہلی دفعہ تو. بالکل صحیح ہے. آپ نے جس طرح بھی کہا کہ یہ جو ہے یہ الحاق نہیں ہوا، جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے. اوبویسلی پھر الائنس بنا کے آپ لوگوں نے سربراہی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو دے دی.
اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہی، کیونکہ آج بھٹو صاحب کی برسی تھی، تو ان کے والد مفتی محمود صاحب نے ہی وہ تحریک، وہ الائنس کی صدارت کی تھی جو بھٹو صاحب کے خلاف تھا، اور اس کے بعد ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے جو تحریک شروع ہوئی، اور پھر کرتے کرتے بھٹو صاحب جو ہیں وہ پھانسی بھی چڑھ گئے. تو اب ان کے بیٹے مولانا صاحب یہ الائنس کی سربراہی کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں؟ دیکھیں ان کے ارادے تو وہی ہیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ استعفے نہیں تو لانگ مارچ بھی نہیں، اور یعنی لانگ مارچ کو مشروط کر دیا استعفوں پہ. جب یہ ثابت ہو چکا ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ استعفوں کا ارادہ ہی غلط تھا. اگر استعفے دے دیے ہوتے تو آج ایک سینیٹر بھی نہ بیٹھا ہوتا پی ڈی ایم کا سینٹ میں. اگر استعفے دے دیے ہوتے تو یہ ووٹ اس وقت جو اسمبلی میں بات چیت کر رہے ہیں، اس پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں، ایک ذرا بھی اس کو استعمال نہ کیا جا سکتا، اور یہ پی ٹی آئی جو چاہتی قانون سازی کر لیتی. اگر استعفے دے دیے ہوتے ہم نے تو ہم بالکل پروسیس سے باہر ہو گئے ہوتے، ہماری کوئی وقت نہ ہوتی. اب اگر استعفے نہیں دیے، کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی سینیٹر ہے، کوئی صوبائی وزیر ہے، سندھ کی حکومت جو ہے وہ آپ کی پناہ گاہ ہے، آپ ایک مقابلہ کرنے کے لیے ایک حیثیت رکھتے ہیں. یہ کہنا کہ جی سب کچھ چھوڑ کے نکل، یہ تو پی این اے والا موڈ تھا. پی این اے والوں نے، آپ کو یاد ہوگا 38 ان کے ایم این اے منتخب ہوئے تھے، انہوں نے 38 کے 38 نے وہ دے دیا تھا استعفیٰ. جب وہ پارلیمنٹ سے ہی نکل گئے تو پھر فوج کے لیے اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا، کیونکہ پارلیمنٹ کو وہ ریکریٹ ہی نہیں کر سکتی تھی. ضیاء الحق نے کہا جی میں کیسے رکھتا جس اسمبلی کو جس میں اپوزیشن ہی نہیں تھی. 38 یہ واک آؤٹ کر گئے تھے، انہوں نے استعفے دے دیے تھے. اگر مولانا صاحب ان سے استعفے دلوا دیتے ہیں تو پھر وہی صورتحال نہ بن جائے. اور آپ کو جواز مل گیا مارشل لاء لگانے کا بھی، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بالآخر ججوں کو ساتھ ملا کے اس کو شہید کرنے کا بھی. یہ دیکھیں موومنٹس اس طرح نہیں چلتی. میں آپ کو بتاؤں، چھوٹا سا آدمی ہوں، پر میں نے ایک موومنٹ 2 سال چلائی ہے. افتخار محمد چودھری کو مارچ 2007 میں برطرف کیا گیا تھا، اور ان کو مارچ 2009 میں بحال کیا گیا تھا. پہلے ہم نے ٹکر لی ایک چیف آف آرمی اسٹاف اور صدر مشرف کے ساتھ، فوج ساری پیچھے کھڑی تھی، اس کی وردی اتاری، اس کو عہدے سے ہٹایا. پھر آصف صاحب آ گئے اور انہوں نے بھی چونکہ ذرا اس میں پرہیز کیا بحال کرنے میں، ہم پھر بھی ہم اترے رہے سڑکوں پہ، ہم واپس نہیں گئے، ہم لندن نہیں چلے گئے. لیکن ابھی جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم تحریک چلانے کی کوشش کر رہی ہے، ویسے موومنٹس جو ہیں وہ نہیں چلا کرتی. انفارچونیٹلی ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ احسن صاحب پروگرام میں آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.